बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है मज़हब पे हम बात करेंगे, लेकिन मज़हब में बिलखुसूस हम आज तबलीगी जमात को डिस्कस करेंगे। और तबलीगी जमात के रिलेटेड जो मुख्तलिफ उलमा ने इसमें अपना किरदार अदा किया है, मुमकिन हम उनको भी प्रोग्राम के आखिर में उन पे कुछ बात कर सकें। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मलिक फैसल साहब मौजूद हैं। मलिक फैसल साहब माशाल्लाह एक इल्म का ख़जाना है। इनसे जिस मौजू पे बात की जाए ये बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ही जब भी ये मिलते हैं तो कोई ना कोई इस तरह का सवाल इनके सामने रख देता हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि मलिक साहब से पूछूं कि ये थोड़ा सा तबलीगी जमात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, और इसी ज़िमन में मैं अपना पहला सवाल इनके सामने रखता हूँ। वो ये कि मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात का ज़ोर कुछ टूट रहा है हमारे मुल्क में। अगरचे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह पे तबलीगी जमात काफ़ी मशहूर रही है, बहुत सारी फॉलोइंग है इनकी, बहुत अच्छा किरदार इनका रहा है मज़हब के फैलने में और लोगों को मज़हब की तरफ वापस लाने में। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न्स हैं, क्या ये सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, ये जो एथियस्ट पैदा हो रहे हैं बड़ी मिकदार में, वो सवालात उठा रहे हैं, क्या लोग वापस कहीं शऊर की तरफ या सवाल उठाने लग गए हैं? तो क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हो सकती हैं? शुक्रिया जनाब। मेरा ख्याल है कोई जोर उस तरह ओवरऑल मज़हब की तरफ से ही टूट रहा है। ऐसा नहीं कि तबलीगी जमात बिल्कुल ज़ाहिर है ये भी उनमें ही आते हैं। जैसे वो आपने वो किताब का सुना है ना, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, जो बिल ड्योरा की किताब है, उसका जो वो उसने और उसकी बीवी दोनों की काविश है वो किताब। तो उसकी जो बीवी थी एरियल ड्योरा, उसने उसका चौथा चैप्टर जो है उसमें वो रिलीजन के बारे में है, वो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के बारे में। तो उसमें उन्होंने ये बड़ी तफसील के साथ बताया कि एज ऑफ फेथ है वो 1000 साल तक उन्होंने उसको एक तरह से पूरा एटलस बना के बता दिया है कि 1000 साल के बाद जो है वो फेथ जो है उसको डिक्लाइन आ जाएगा। ये हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा में जो एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं चार्ल्स टेलर, उन्होंने भी इसको अपनी किताब ए सेकुलर एज में बयान किया है, इसी डिक्लाइन को, कि इसके क्या असबाब होते हैं। तो एनी हाउ मैं वापस आता हूँ। ये जो आपने ठीक तवज्जो दिलाई कि ये सोशल मीडिया और ये इस पूरे दौर को, जैसे हमारे यहाँ दौरे सनत कहते हैं या एग्रीकल्चरल दौर एक आया था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल एज आ गई। तो इस वक्त जो दौर है ये दौर मालूमात है, इंफॉर्मेशन एज। तो इंफॉर्मेशन एज जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये इल्हाद का दौर है। इसमें इसने इतनी ज़्यादा मालूमात फैला दी हैं, सही भी और गलत भी हर तरह की, कि उसमें इल्हाद को, इसमें कोई शक नहीं है कि फेथ के ऊपर गालिब आता नजर आता है। क्योंकि उसकी कोई बुनियाद मजबूत नहीं है, इसलिए कोई इसमें परेशानी की बात तो नहीं है कि वो क्योंकि उसके पास बुनियाद मौजूद है। सती सवालात हैं जो ही उसको मिल जाते हैं तो इत्मीनान मलिक साहब हासिल। मुझे ये बताएं कि अगर यानी ये इल्हाद का दौर है, सवाल उठाए जा रहे हैं मजहब पे, कुरान पे, बाकी मज़ाहिब पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या तबलीगी जमात के अंदर ये कैपेसिटी आपको लगती है कि वो इन सवालात को एड्रेस करती है, इन सवालात के जवाबात देती है, या वो कुछ दूसरी कहानी लेके आगे चल रहे हैं? मैं किसी भी जमात को इस तरह बराह रास्त उस तरह टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जो भी दीनी तबका पहले दीन में बसीरत हासिल करेगा अच्छी तरह, ये कुरान मजीद की रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान मजीद में कि वो पहले वो ग्रोह क्यों नहीं उठता कि जो पहले अच्छी तरह उसमें बसीरत हासिल करे, अपने इल्म में, दीन के इल्म में बसीरत हासिल करे, फिर निकल खड़ा हो। तो अब मैं ये सवाल आप पर और आपके ऑडियंस पर छोड़ता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि जो तबलीगी जमात वाले हैं या और जितने दूसरे इस तरह के जमात वाले हैं, कि क्या वो पहले खुद इसमें बसीरत हासिल करते हैं और फिर निकलते हैं,
اور پھر اس میں آگے جورسڈکشن بھی بیان کی ہے کہ کس دائرہ کار کے اندر آپ کو اس کی تبلیغ ملک صاحب، جس طرح یہ ان کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال شاید اس کا نام ہے، اس میں بے شمار واقعات درج ہیں جن کو تاریخی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، ایسی احادیث اس میں ڈالی گئی ہیں جن کو ضعیف حدیث آپ کہہ سکتے ہیں، یا شاید لکھا بھی ہوتا ہے ساتھ۔ تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کریں گے آگے لوگوں کو تو سوال تو اٹھیں گے، اور پھر ایسی چیزیں کیا دیر پا ہو سکتی ہیں، چل سکتی ہیں، اور ان کی لائف ظاہر ہے جو چیز ٹھیک بنیادوں پہ نہیں ہوگی وہ جلدی ختم بھی ہو جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں میں اس طرح کی چیزیں درج کرنا جو اتھینٹک نہیں ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے۔ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم بات یا کوئی سٹوری سنا رہے ہیں یا کوئی روایت سنا رہے ہیں یا تاریخی واقعہ سنا رہے ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کتابوں میں، ان کے نصاب میں، خاص طور پہ تبلیغی نصاب میں ایسی روایات موجود ہیں جن کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے موضوع ہدایت، موضوع روایت۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی، گھڑی ہوئی کا مطلب ہے جھوٹی۔ تو اب آپ اس کو لکھ بھی رہے ہیں نصاب میں اور پھر نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے، تو یہ چیزیں تو بہرحال ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جیسے ہم نے ایک دفعہ کیٹیگرائزیشنز کی بات کی تھی، تو یہ واعظین کے ذمن میں ہی آتا ہے کہ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، اصلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی ہوتی تو بنیادی طور پہ خیر اندیشی ہے ان کے مطمع نظر میں، لیکن پھر یہ انفارچونیٹلی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہمیں کسی چیز کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، ہمیں کسی چیز کی کسی سند یا کسی متن کو براہ راست ہمیں دیکھ کے پھر بات کرنی چاہیے۔ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے علماء، تو وہ پھر سطحی بات رہ جاتی ہے۔ جب کوئی بات سطحی ہو جاتی ہے نا، سطحی علم ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ بصیرت والی بات کہاں گئی۔ جب بصیرت نہیں ہے تو پھر جو سوال اٹھانے والے ذہن ہیں آج کل کے دور میں، آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ جب آپ مطمئن نہیں کر سکتے تو یہ ایک جو ڈسسیٹسفیکشن کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے، یہ پھر ان کو مذہب سے دور لے جاتی ہے اور پھر ایونچولی خدا سے ہی دور لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں یہاں واضح کر دوں کہ ہم کوئی تبلیغی جماعت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس کی خوبیوں اور خامیاں دونوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ پھر ناظرین نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں تک ٹھیک تھے، یا تبلیغی جماعت کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں خود تبلیغی جماعت کو ٹو بی آنیسٹ پسند کرتا ہوں، میں ایک دو سہ روزے بھی لگا چکا ہوں، اور وہ میرے زندگی کا بہترین ٹائم تھا جب میں ایک بار 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا، کیونکہ وہاں پہ میں سنتے بھی پڑھ رہا ہوں، نفل بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، اور ہر وقت دین کی بات ہو رہی ہے، تو ایک آپ کی پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے، آپ اس کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف، اور اپنی عبادات کو بہتر کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تو فائدے تو obviously ہیں۔ میں یہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی، میرے خیال میں وہ بھی بڑے نیک نیت لوگ تھے، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی، اور کیسے یہ آگے بڑھی اور پاپولر بھی ہوئی، پھر آج ایک دوسرا وقت ہے، آپ اس ساری چیز کو کیسے سمیٹیں گے؟ ان بزرگوں کے اخلاص میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک، اور پھر آج بھی ہمارے بزرگ جو تبلیغی جماعت میں ہیں اور دوسری جماعتوں میں بھی جو اپنی خدمات کر رہے ہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے 40 50 سال دین کی اس خدمت میں اپنے لگا دیے ہیں زندگی کے، ان کے اخلاص پہ کیا شک۔ غلطی لگ جاتی ہے انسان کو، انسان کے اندر بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، پھر اس کو ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے، ہمیں انسان کو انسانی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا قاسم جنہوں نے یہ شروع کیا تھا، ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ میوات میں انہوں نے جب یہ بالکل ابتدا کی تو لوگوں کے پاس ان پرسن جاتے تھے اور گزارش کرتے تھے کہ میری بات سن لو، 2 منٹ کی بات سن لو۔ تو وہ ایک دہقان کے پاس گئے، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، تو وہ مصروف تھا، اس نے کہا میں نہیں سنوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے اصرار کیا اور ساتھ ساتھ ہی وہ کھیتوں میں ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ میری، اس کو غصہ آ گیا دہقان کو، اور انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اور ایسا زوردار مارا کہ وہ گر گئے نیچے۔ تو اس کے نتیجے میں سنا ہے، یہ روایت ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹھ کے ان کو کہا کہ آپ تھپڑ بے شک ایک اور مار لیں لیکن میری بات سن لیں 2 منٹ۔ تو یہ ایسی متاثر کن بات تھی اس کے لیے بھی کہ یار یہ بندہ کیا کمیٹڈ ہے، اور کیا اس کے اندر جو ایک جذبہ شوق ہے یا عشق کہنا چاہیے اس چیز کو،
تو یہ اس اخلاص کے ساتھ وہ بزرگوں نے اپنے کام شروع کیے تھے، اور اب آج بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ جی شکریہ۔ تو ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ یہ طارق جمیل صاحب بھی ایک بڑا نام ہے پورے بر صغیر میں، لوگ بہت سارے ان کے فالوورز ہیں، شوق سے سنتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، پر اثر خطاب کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا انہوں نے مشہوری حاصل کی، اس کے ساتھ منسلک تھے، آج کل کیا وہ تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں یا ادھر ٹائم دے پا رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کیا مشہوری حاصل کی یا کہاں سے کی۔ وہ ایک بہت بڑے صاحب علم ہیں، اور بہت بڑے صاحب کردار بھی ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، میرے خیال کے مطابق ان کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا اخلاص ہے دین کی اس خدمت کے کام کے لیے، یہی چیز ہے۔ جب بھی کسی شخص کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، کوئی بھی، تو وہ پھر چھپا نہیں رہتا، وہ پھر لازمی طور پہ بروئے کار بھی آتا ہے، اور پھر لوگ اس کو قابل ستائش بھی سمجھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، انہوں نے پچھلے میرا خیال ہے 40-50 سالہ جو ان کی ایک طرح سے ایکڈیمک لائف ہے، اس میں انہوں نے محبت کے پیغامات ہی پھیلائے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو نصح اور خیر خواہی کے جذبے سے ہی انہوں نے یہ پیغامات پہنچائے ہیں، اور بڑے نتائج نکلے ہیں۔ آپ دیکھ اچھا ملک صاحب، طارق جمیل صاحب سے تنقید بھی تو ہوتی ہے نا، جس طرح ابھی تبلیغی جماعت کا ذکر ہوا کہ ان کے نصاب میں ایسے واقعات موجود ہیں جن کو ثابت کرنا مشکل ہے، ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح طارق جمیل صاحب بھی اپنے خطاب میں جو سب سے زیادہ ان پہ تنقید ہوتی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بظاہر ایک واعظ ہی کرتا ہے، ان کو یعنی ان کو بھی ثابت کرنا شاید مشکل ہو۔ تو اس تھوڑا سا آپ تنقیدی جائزہ اگر لیں تو۔ نہیں، تنقید بھی ہوتی ہے اور کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تنقید بس یہ اتنا خیال کرنا چاہیے کہ افراد کی بجائے افکار پہ ہونی چاہیے تنقید، کہ جو بھی ان کے تھاٹس ہیں، جو انہوں نے بات کہی ہے، اس بات پہ تنقید ہونی چاہیے، اور اس کی علمی غلطی جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو بھی کرنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات، اور جو بڑے صاحبان علم ہیں وہ بھی ان غلطیوں کو بتاتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان ہی کی حیثیت سے ان کو دیکھنا چاہیے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جب آپ ان کو ایک انسان سمجھیں گے نا، تو پھر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں یار کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ان سے، کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، میں کسی اسپیسیفک اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی انسان ہو، جب ان کو انسان کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو بہرحال بڑے سے بڑا انسان جو ہے اس کے اندر بھی یہ پورے امکانات ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دے، غلطی کر دے، یہ پورے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس کے مثبت پہلوؤں پر ہی غور کرنا چاہیے، منفی پہلوؤں کو شائستہ انداز سے، اگر آپ اس کا علمی اختلاف کرتے ہیں تو شائستہ انداز میں آپ بیان کر دیں، ورنہ اس کو اگنور کر دیں۔ جو جتنا خیر آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہ خیر لے لیں، حاصل کر لیں، اور جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو حوروں کے بارے میں بڑے بڑے نقش نگاری کی گئی ہے، یا اس میں بتایا گیا کہ وہ ایسی ہوں گے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یا کہاں سے انہوں نے یہ لے کے بتایا؟ ہاں، حوروں کے بارے میں ان کی بڑی یہ وائرل ہے باتیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے خود ہی ابھی بتا دی نا، کہ وائزین جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک ایک روایت اور ایک ایک اس کے پیچھے جا کے تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے اور کیا اس کے سورس ہے، اس کا متن جو ہے وہ قرآن مجید سے کہیں متصادم تو نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ کہیں منقطع تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ہر ایک اس طرح یہ وائس جو ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جو بھی ان کے آڈینس ہیں ان کے دل میں بس بات کسی نہ کسی طریقے گھر میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس کے حق میں نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ان کا مزاج ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ جتنے بھی نہیں، اکثریت جو ہمارے علماء کرام جو جمعے کے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اہل تشیع میں جو ذاکرین ہیں، یا اسی طرح اور بہت سارے صاحبان علم جو جلسے جلوسوں میں تقریریں کرتے ہیں، ان کا اصل مطمع نظر، ان کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مجمع جس سے خطا، ان کو بعض اوقات کوئی لطیفہ سنانا پڑتا ہے، کوئی سر لگانی پڑ جاتی ہے، کوئی گانا بھی سنانا پڑ جاتا ہے، کوئی واقعہ اپنا ایسا سنانا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی قرآن مجید کی خوشحالانی میں آیت سنانی پڑ جائے، سب کچھ کرتے ہیں، دین کے عالم ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں ان کی جاتی کہ اس میں بہت سارے جھوٹے واقعات بھی سنانے پڑ جاتے ہیں، بہت سارے غلط واقعات بھی کوٹ کریں، یہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ میں پھر دوبارہ یہ کلیریفیکیشن دے دوں، میں مولانا کی طرف یا کسی اور صاحب کی طرف براہ راست اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بحثیت مجموعی ان کا مزاج بتا رہا ہوں
یہ جس طرح ہوتے ہیں نا، مختلف لوگ واعظین ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، تو یہ جو واعظین کا جو ایک طبقہ ہے اس میں یہ جتنے ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ بھی اسی طبقے میں آتے ہیں. اس میں وہی نہیں دیکھو، ہمیشہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے موٹیویشنل سپیکرز کو بھی، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. ہو سکتا ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش نہ آیا ہو یا کسی سے سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی پیش آیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، پھر وہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی کیا سند ہے، اس کی کیا چیز ہے، تو یہ وہ خیال رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھتے بالکل. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. میں نے بڑی کوشش کی ملک صاحب کھول کے تنقید کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے محتاط انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. خواتین حضرات ہمیں اجازت دیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اس طرح کے پروگرام ہم لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں، لیکن آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. اس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا ٹھیک کر رہے ہیں، اور آگے کیسے بہتر کرنا ہے. تو پروگرام اگر پسند آئے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہم دونوں کو اجازت دیں. اللہ حافظ.